बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब को 10 अरब रुपए का कानूनी नोटिस दे दिया है। 10 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है और गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में उन्होंने वहां जो फिरका वराना कशीदगी है इसके असबाब जानने की कोशिश की है और इसका कोई फार्मूला तलाश करने की कोशिश की है। और अब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के बाद वो वजीरिस्तान मार्च का जो इरादा है उस पर भी कायम है और वो कहते हैं कि मैं वजीरिस्तान भी जरूर जाऊंगा। और साथ उन्होंने पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनके हल के लिए एक पॉलिसी भी दे दी है। तो हमने आज सोचा कि आज इमरान खान साहब से बात करते हैं। और खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप गिलगित बल्तिस्तान गए, वहां पे आपने क्या देखा? और आपको कल मैंने आपसे फोन पे थोड़ी सी बात की थी तो आप कह रहे थे कि आपको इसमें कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही है, गैर मुल्की हाथ नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है आपको? हामिद, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक मुश्किल अल्लाह ने हमें इम्तिहान में डाला हुआ है, क्योंकि इसमें चैलेंज एक जगह नहीं है, कई चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है जो शिया सुन्नी को लड़ाया जा रहा है या शिया के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है और जो इनको इसका एक वो शिया समझते हैं कि जेनोसाइड है, कि शियों का कत्ल हो रहा है। ये ऐसे नहीं हो रहा, यानी ये जितने प्लान तरीके से हो रहा है, मुझे पहले शक तो था ही। मैं जब ये इधर गया हूं और मैं जब स्कर्दू गया और फिर मैं स्तोर गया और मैंने जो लोगों से पूछा, तो अब मेरे में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी प्लान कॉन्स्पिरेसी है और इसका ये तसलसल है। इराक के अंदर से शुरू हुआ, शिया सुन्नी को लड़ाया गया, आपस में वो लड़ना शुरू हो गए। उसके बाद अब अपने शाम में शुरू हो गया है शिया सुन्नी, बहरीन में शिया सुन्नी, यमन में शिया सुन्नी, लेबनान में शिया सुन्नी का। अब ये उसी का तसलसल है। लेकिन यहां अफसोसनाक चीज ये है कि यहां हमारी गवर्नमेंट, यानी आपने देखा होगा कि जिस तरह हजारा का कत्ल हो रहा था वहां कोयटा के अंदर, मैं उधर भी इमाम बारगाह में गया और मैं जब हजारा कम्युनिटी से मिला, वो बिल्कुल वही हालात थे जो मैं यहां देखे। गिलगित बल्तिस्तान में भी वही, स्कर्दू में और अस्तोर में खौफ है। हैरान है कि ये हो क्या रहा है कि अब बस से लोगों को निकाल के शनाख्ती कार्ड देकर और सर पे गोली मार रहे हैं। और वो जो मारने वाले हैं उनके पास वायरलेस सेट कहां से आते हैं? और 40 लोगों ने, हमें तो यहां पता ही नहीं था क्या, 40 लोगों ने सराउंड किया इनको, पूरा मिलिट्री ऑपरेशन, वायरलेस सेट। और फिर उन्होंने जाके जो नीचे चुन के, और बीच में वो भी मार गए जिन्होंने कहा कि ये बुरा कर रहे हैं, कुछ सुन्नी थे, उन्होंने कहा ये गलत, उन दोनों को भी मार दिया। तो ये जो प्लान्ड ऑपरेशन है, 40 लोग और फिर कोई पकड़ा भी ना जाए। और वही आप देख रहे हैं, बार बार हजारा को, शिया को मारा जा रहा है, वो कोई पकड़ा। तो जाहिर है कि ये इंटरनेशनल कोई चाहता है, लेकिन यहां नाअहली है बिल्कुल। एक आदमी को नहीं पकड़ सके, कुछ कर नहीं सके, बेबस है। और जो शिया कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो उनके ऊपर खौफतारी हुआ है और उनको गुस्सा है, बहुत बड़ा गुस्सा है। तो अब इसका आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन क्या है कि जो अहले तशी हैं वो अगर अकलियत में है और अहले सुन्नत अक्सरियत में है, तो अहले तशी का तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तो अक्सरियत पे है ना? तो आपके पास कोई तजवीज़ है किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? मैं अहले सुन्नत के भी वहाँ इमाम से मिलने गया, दोनों अस्तोर में भी गया, स्कर्दू में भी गया। आप यकीन करें कि उनमें कोई वो उतने ही अफसरदा हैं, इतने तकलीफ में थे जितने शिया इमाम थे। वो भी समझते थे बड़ा जुल्म है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये गिलगित बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान खास तौर पे ऐसा इलाका है कि इतना पुरअमन लोग हैं ये। मैं खपलू एक जगह गया तो वहां 1 लाख की आबादी है, ना कोई दरवाजे में ताला लगाता है, ना वहां कोई तारीख में कोई चोरी हुई है, डकैती हुई है, ना कोई कत्ल हुआ है, यानी पुरअमन लोग हैं। तो वो एक शौक में है कि ये हो क्या गया है। और आपस में उनके इमामों में बल्कि बिल्कुल वो एक दूसरे से टोटल तावन है, यानी वहां उनके अंदर नहीं है। वो भी समझते हैं कि बाहर से आई है, लेकिन उनको गुस्सा ये है कि जो हो रहा है वहां, पहले 5 महीने से ये तीसरा दफा कत्ल हुआ है उनका बुरी तरह। कोई इसके ऊपर रद्द अमल ही नजर आया गवर्नमेंट की तरफ से। काराकोरम हाईवे ब्लॉक हुआ है, वो लोग फंसे हुए हैं, काराकोरम जा नहीं सकते अब हाईवे के ऊपर इसकी वजह से।
کچھ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا تو سارے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب فوج مدد کرے گی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ گورنمنٹ کا فیلئر, کوئٹہ کے اندر فوج, کراچی میں رینجرز, سارا قبائلی علاقے میں فوج, اور اب یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی فوج ہی اب راستہ کھولے گی. تو گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ اچھا, آپ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی فرقہ وارانہ کشیدگی ہے اور مارنے والے جو ظالم لوگ ہیں, لیکن آپ بھی تو کہہ رہے ہیں میں وزیرستان امن مارچ کروں گا. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ واقعی جائیں گے وزیرستان؟ اس کے اوپر صرف میں آخری یہ چیز کہہ دوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس میں یہ سارے پاکستانیوں کو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, اور یہ اپنی جو ہماری کمیونٹیز ہیں, ایک میری تو کوشش یہ ہے ہم کسی طرح لوگوں کو اکٹھا کریں. ہر جگہ ہم کراچی گئے کہ ایک سب کو اکٹھا کریں, وہاں بھی تو قتل عام یہی ہو رہی ہے نا کہ 3 کمیونٹیز, وہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کی. آپ کے سامنے کوئٹہ گئے, جیسے کسی کی ضرورت نہیں ہے جانے کی, کوئٹہ اوپن جلسہ کیا, وہاں بھی امن کے لیے. یہ جو ہوا ہے اب گلگت بلتستان میں صرف پاکستانی ہوتے کہتا ہوں کہ جو اس کمیونٹی کے حالات ہیں اور جس طرح کا کوئی ری ایکشن ہی نہیں آ رہا. وہ بیچارہ جو شیعہ, میں شیعہ ہوں, میں نے کیا ظلم کیا کہ مجھے کہیں بھی میں جاؤں تو میں ایک ٹارگٹ بن سکتا ہوں, میرا شناختی کارڈ, یعنی اس طرح کا عالم آ گیا. یہ مکمل گورنمنٹ فیلئر ہے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا کیا ہونا چاہیے, پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ یہ جائے, نئے الیکشن ہو, وہ گورنمنٹ آئے جو اپنے لوگوں کا حفاظت کر سکتی ہے. اب آپ نے بات کی اس کی وزیرستان کی. دیکھیں حامد, میں آپ کے پروگرام میں آپ کی ریکارڈنگز بھی ہیں, پہلے 8 سال سے کہہ رہے تھے ہم کہ نہ یہ کریں, ملٹری آپریشنز نہ کریں, اس کی وجہ سے دہشت گردی بڑھے گی. آج آپ دیکھ لیں کہ 40,000 لوگ سے زیادہ اور ہر روز مار رہے ہیں. کبھی ہمارے فوجیوں کی وہ بیچاروں کی گردنیں کٹی ہیں, کبھی آج دیکھیں تو کہیں وہاں فوجی بم بلاسٹ میں مار گیا, کہیں دیکھیں تو شہری مار گئے ہیں. اب پشاور کے اندر بلاسٹ ہو, آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں. ہم نے 8 سال اس ملٹری کسی امریکہ کی جنگ لڑ کے آج کیا کیا پاکستان سے؟ لوگ 40,000 سے زیادہ مروا بیٹھے ہیں, $70 ارب کا نقصان کر بیٹھے. امریکہ کی جنگ 14 اگست کو آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا یہ ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ تب ہوگی جب ہم امریکہ سے پیسے نہیں لیں گے. اچھا, جب آپ ان سے اگر پیسے لیں گے, آپ جو مرضی کہہ دیں ہماری جنگ نہیں ہے, وہ کہیں گے آپ امریکہ سے پیسے لے کے جنگ لڑیں گے, اور امریکہ آپ کو کیوں پیسے دے رہا ہے؟ اگر آپ کی جنگ ہے تو امریکہ کیوں آپ کو پیسے دے رہا ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں, جو لڑ رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں, اور جنہوں نے لڑتے جانا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں. جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم امریکہ سے پیسے لے کے ان کو مار رہے ہیں, وہ جہاد کرتے رہیں گے. جب تک جہاد ہے لوگوں نے خودکش حملے کرتے رہنے کہ جنت میں جانا ہے. جب تک وہ ہے یہ جنگ جیتی نہیں جانی. اس لیے میں اس کا فال آؤٹ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیسے بھی ملک کے تباہ ہو گئے, 8 سے زیادہ ہمارا خرچہ ہے, ساری ٹورزم ختم ہو گئی. آپ علاقوں میں تو دیکھیں سوات جا کے, اور انتہا پسندی, جو آج انتہا پسندی ہے, میرے خیال میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا پایا؟ سب کچھ کروا کے جو انتہا پسندی کے خلاف جنگ لڑنی تھی, انتہا پسندی تو بڑھتی جا رہی ہے. تو آج تو یہ ہے کہ جاوید غامدی جیسا اسکالر ملیشیا میں چلا گیا. تو وزیرستان مارچ سے یہ انتہا پسندی کم ہوگی. تو اب کیا کرنا ہے اس کا؟ کیا ایسے بیٹھے رہنا ہے؟ کیا گورنمنٹ سے تو کوئی امید نہیں ہے. 50 پارٹیز نے پچھلے سال آل پارٹیز کانفرنس میں کہا کہ گیو پیس اے چانس, یعنی سیاسی حل ڈھونڈو, اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں. 50 تو کیا کوئی ڈھونڈ رہا ہے پولیٹیکل سولوشن؟ اگر تو اس کی کوشش ہماری یہ ہے کہ پہلے تو انٹرنیشنل میڈیا کو اور باہر سے لوگوں کو بلایا جائے اور بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں, کیونکہ باہر وہ جو مرتا ہے جی وہ دہشت گرد مار گیا, کسی کو نہیں سمجھ کے ہو کیا رہا ہے یہاں. ڈرونز کا خاص طور پہ باہر اس وقت شکر ہے جمی کارٹر نے بھی اس کے خلاف بیان دیا ہے, اوباما کے خلاف ڈرونز پہ, وہاں ایک پوری موومنٹ بن گئی ہے. ان لوگوں کو ہم ساتھ ملائیں. وہ میں نے ان ساروں سے کانٹیکٹ کیا ہے جس میں ریپریو ایک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو گوانٹانامو سے لوگوں کو نکالتی ہے, تو وہ ان کے کلائیو اسٹیٹس اسمتھ وہ وہاں سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. میڈیا کو جس میں صحافی آ رہے ہیں, طارق علی آ رہے ہیں ہمارے یہاں جو بسے ہوئے انگلینڈ میں, ٹونی بلیئر کی جو بیوی کی بہن ہے وہ آ رہی ہے, سالی جو ہے وہ مسلمان, وہ آ رہی ہے. بات گوانٹانامو بے کا پروسیکیوٹر جنرل وہ آنے کے لیے تیار ہے, اسے کلائیو اسٹیٹس میں بات کر رہا ہے, اور ساری میڈیا چینلز آ رہی ہیں. تو کوشش اس سے یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کی جائے کہ انہوں نے تو جنگ روکنی نہیں ہے, انہوں نے تو پیسے لے کے ان سے لڑیں گے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں.
تو ادھر سے جنگ اگر رکے گی تو ادھر سے رکے گی. ان لوگوں کو لا کے ہائی لائٹ کروائیں کہ تباہی کتنی میں. اچھا اب یہ ذرا کلیئر کریں کہ آپ نارتھ وزیرستان جا رہے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان جا رہے ہیں؟ ساؤتھ وزیرستان جا رہے ہیں. ساؤتھ وزیرستان. جی ہم پہلے آپ نے نارتھ وزیرستان کا اعلان کیا. ہم نے وزیرستان کا اعلان کیا تھا کیونکہ سارا وزیرستان افیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ساؤتھ وزیرستان میں تو 80% لوگ جو مسعود قبائل ہے وہ تو نقل مکانی کر. اچھا تو کیا راستہ کیا ہوگا؟ تو ہم ساؤتھ ڈی آئی خان سے نکلیں گے اور ٹانک جنڈولا اور آگے ادھر ہم نے جگہ چوز کی ہوئی ہے. ادھر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جائیں گے. جو ڈرون کے متاثرین ہیں ان کو نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان دونوں جگہ متاثرین. خان صاحب آپ کے ساتھ اگر مغربی میڈیا بھی ہوگا تو کیا طالبان ان پہ اٹیک نہیں کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں کسی کو اس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ امن ہے. سب امن چاہ رہے ہیں. کیا جتنے بھی لوگ ہیں سارے امن چاہتے ہیں. سب تنگ ہیں لڑائی سے. سب سے زیادہ جو چاہتے ہیں امن وہ ہیں قبائلی لوگ جو کہ جن کی نقل مکانی ہوئی ہے, جو بیچارے کیمپوں میں رہ رہے ہیں, جن کے بچے پڑھ نہیں سکے 7-8 سال سے. تو ہم مسعود قبیلے کے لوگ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ہم وہاں انشاءاللہ ایک بڑا امن کا ایک جلسہ کریں گے. انٹرنیشنل میڈیا کو ملائیں گے متاثرین سے, جو ڈرون سے جو بچے ہیں جو مرے ہیں ان کی تصویریں ہیں, ان کے ماں باپ لے کے آ رہے ہیں, جو بے قصور لوگ مارے گئے ان کے رشتہ دار آ رہے ہیں, جو معذور ہوئے ہیں ڈرون اٹیک سے وہ آ رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کے لیے کہ یہ کر رہے ہیں ڈرون. ادھر تو نہیں کسی کو پتا کیا ہو رہا ہے. وہ تو کہتے ہیں جو مرتا ہے دہشت گرد. تو یہ وزیرستان امن مارچ دراصل ڈرون اٹیکس کے خلاف مارچ ہے. ڈرون اٹیکس بھی اور ملٹری آپریشن ختم کر کے سیاسی حل ڈھونڈے. اچھا اس کا سیاسی حل ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں نا اب وہ سوچ رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرنے کا. نارتھ وزیرستان میں آپریشن کریں گے تو کیا نارتھ وزیرستان کے لوگوں کو اس سے پوچھا ہے کسی نے؟ 3.5 لاکھ آبادی ہے وہاں کی اور وہاں ملیٹنٹس کتنے ہیں؟ کوئی 5,000 ہے, کوئی کہتا 10,000 ہے, کوئی کہتا 15,000 ہے. اتنے ہوں گے. 3.5 لاکھ آبادی سے تو کوئی پوچھ لے کہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ نے اگر ہم نے جنگ جیتنی ہے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے قبائلی علاقے کے تب جیتیں گے. اچھا اب یہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے یہ ہم نے سنا کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوگا, نیٹو سپلائی لائن بھی کھل گئی, تو بم دھماکے بڑھ گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سیکٹیرین کلنگ بھی بڑھ گئی ہے. اس صورتحال میں آپ لوگ الیکشن کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس ٹیررزم میں, بم دھماکوں میں, ٹارگٹ کلنگ میں خان صاحب الیکشن کیسے ہوگا؟ یہی حالات آپ کے سامنے تھے جب پچھلے 2008 کے الیکشن ہوئے. آپ کو بے نظیر کا قتل کیا گیا, دھماکے ہو رہے تھے. لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسے الیکشن ہو گئے اور سب حکومتوں نے, جتنے بھی پارٹیز الیکشن لڑی, سب نے کہا ہم سیاسی حل ڈھونڈیں گے. آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں. سب نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا کہ سیاسی حل ڈھونڈیں گے. 3 مہینے آپ اٹھا کے دیکھ لیں اخبار, امن تھا. جب انہوں نے بجوڑ کا آپریشن کیا امریکن کے کہنے پہ, اس کے بعد دھماکے شروع ہوئے. تو دیکھیں حالات تو ایسے ہی رہنے ہیں. اس کا مطلب الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن ہی حل ہے اس میں سے نکلنے کا. ایک گورنمنٹ جب تک وہ گورنمنٹ نہیں آئے گی جس کو یہاں کی عوام اور خاص طور پہ قبائلی علاقے کی عوام سب سمجھے کہ یہ پاکستانی حکومت ہے, یہ سوورن گورنمنٹ ہے, یہ کریڈیبل گورنمنٹ ہے, یہ امریکہ کی غلامی کرنے نہیں آئی, یہ NRO سے نہیں آئی. کریڈیبل گورنمنٹ جب آئے گی, ڈیموکریٹک گورنمنٹ, وہ بات چیت کرے گی, سیاسی حل ڈھونڈے گی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا, اور سب اب مان گئے کہ ہے ہی سیاسی حل. اگر امریکہ افغانستان میں نہیں جیت سکا اور سیاسی حل ڈھونڈ رہا ہے تو ہم 90 ارب روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اس جنگ پہ. 90 ارب روپیہ. سوچیں کہ آپ کتنی پاور پروجیکٹس لگا سکتے تھے اتنے پیسوں پہ, تو ہم کتنی دیر لڑیں گے. اچھا مجھے ابھی تک یہ بھی کوئی نہیں بتا سکا کہ جیتیں گے کیسے ہم. کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ہم کیا کریں گے جیتیں گے. وہ آئنسٹائن نے ایک دفعہ پاگل پن کی ڈیفینیشن دی تھی. اس نے کہا پاگل پن کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز بار بار کرتے رہو اور سمجھو کہ رزلٹ مختلف ہوگا. یعنی 8 سال سے آپ ملٹری آپریشن کر رہے ہو اور آپ کے سامنے نتیجہ ہے کہ سارے کچھ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے, انتہا پسندی بھی بڑھ گئی ہے, دہشت گردی کوئی کمی نہیں آئی اس میں. تو اب کیا نئی چیز کریں گے. اچھا آپ مجھے آپ کی نا اکنامک پالیسی کے بارے میں باتیں کرنی ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کچھ ایک سیاسی سا سوال ہے. بہت سے لوگ چاہ رہے ہوں گے میں آپ سے پوچھوں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو آپ کا سونامی ہے نا اس کو بریک لگ گئی ہے, اور وہ جو الیکٹیبلز آپ کی پارٹی میں جوک در جوک آ رہے تھے اب وہ واپس جا رہے ہیں اور واپس جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ لوگ آپ سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ہوا ہو کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے سیاستدان چھوڑ کے ایک پارٹی کو جوائن کر رہے جو اقتدار میں نہیں ہے. جو اس پاکستان کی سیاست میں سب سے بہترین لوگ تھے وہ ہمارے پاس آئے ہیں.
لیکن ہر کوئی نظریے پہ نہیں آیا. کئی ایسے بھی آئے ہیں جو وہ ذاتی مفادات کے لیے آئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی باقی پارٹیز کی طرح ہیں. تو میں آپ کو تحریک انصاف کا واضح کر دوں, ہم ایک نظریے کے تحت پالیٹکس کر رہے ہیں. جو تو اس نظریے پہ آئے گا وہ رہے گا, جو اس نظریے پہ نہیں اترے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں بلیک میل کر لوں گا کہ مجھے پوزیشن نہیں دی یا مجھے ٹکٹ نہیں دیا, ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے آنے کا, لیکن وہ جا سکتے ہیں. یہ لوگوں کے آنے جانے سے یہ پارٹی نے اوپر نہیں جانا, یہ پارٹی نظریے پہ جائے گی. اس وقت 1 کروڑ ممبر ہیں. 1 کروڑ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ ممبر ہے 1 کروڑ ہے. یہ 1 کروڑ ممبر اور اس ملک کا نوجوان جو تبدیلی چاہ رہا ہے وہ ایک نظریے پہ ہمارے ساتھ ہمیں جتائے گا. الیکٹیبلز ہمیں نہیں جتائیں گے. اچھا, یہ اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ جائے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پارٹی میں کوئی بلیک میل کر دے کہ عہدہ لے لے گا, یا اب ہم ٹکٹ نہیں کسی کو پرومس کر رہے ہیں کیونکہ ہم الیکشنز کروا رہے ہیں. اب واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو الیکشنز کروا رہی ہے. اب الیکٹڈ باڈیز کی ریکمنڈیشن پہ ٹکٹ ملیں گے. اب کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی مجھے ٹکٹ وعدہ کرو. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اچھا اب سنیں نا, اب اگر ہم ان کو ٹکٹ دیں تو الیکشن کا مقصد کیا ہے پھر؟ تو اب جو وہ اس نظریے پہ نہیں اترتا وہ بلیک میل کرتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ شکریہ آپ کا آنے کا, لیکن اگر آپ پارٹی کے نظریے سے نہیں متفق تو آپ جا سکتے ہیں. تو جانے کا بھی شکریہ. اچھا, آپ نظریے کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب برا نہیں منانا آپ نے. جس پارٹی کی بنیاد نظریہ ہو اور اس کا لیڈر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نظریے پہ قائم ہوں اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جائے, اس پارٹی کے جلسوں میں اور تقریبات میں کچھ ایسے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں بھی دیکھتے تھے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جاوید ہاشمی صاحب کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا نظریے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں. ذرا دیکھیں آپ, یہ لوگوں کو کھانا جو ہے کس طرح پھینکا جا رہا ہے, ٹرک سے کھانا پھینکا جا رہا ہے. یہ اس طرح کھانا پھینکتے ہیں خان صاحب؟ نہیں, لیکن یہ آپ دیکھیں گے, یہ دیکھیں یہ ٹرک سے کھانا پھینکا جا رہا ہے. یہ کھانا کھلانے کا یہ طریقہ ہے لوگوں کو. لیکن ہمیں دیکھیں اب شکر کریں کہ یہ حالات ہیں آج. مجھے جو آج کل پاکستان میں بھوک نظر آ رہی ہے, مجھے تو اس سے بھی خوفناک حالات نظر آ رہے ہیں. دیکھیں تو یہ بھوکے لوگ ہیں, یہ نظریاتی لوگ تو نہ ہوئے. نہیں, لیکن یہ کیا اس کا تو جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ لوگ آئے تھے منارے پاکستان میں بھوکے تھے, ان کو کوئی ہم نے کھانا دیا تھا؟ ڈسپلن تھا نہیں, تو ان کو ہم نے کوئی کھانا دے کے تو نہیں لے کے. لیکن یہ ڈیٹیریوریشن نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں نا, عید ملن پارٹی ہے, عید ملن پہ لوگ آتے ہیں کہ اچھا جی چلو اور بھی. آپ رمضان میں دیکھ لیں, آپ نے کبھی روزوں کے اندر کوئی آپ نے افطاریاں دیکھی ہوں گی, ابھی سیاسی افطاری دیکھی ہے, آپ یقین کریں کہ کھانے کے اوپر ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ آخری کھانا ہے. تو یہ تحریک انصاف کے کھانے میں ایسا نہیں ہونا, لیکن یہ مانے آپ. تحریک انصاف انشاءاللہ یہ اب سینز چھوڑ دیں, تحریک انصاف ایک نیا پاکستان بنائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ واضح طور پہ تحریک انصاف کیسے فرق ہوگی باقیوں سے. اچھا, اب اکنامک پالیسی سے پہلے ایک اور سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نیا پاکستان دے گی. یہ فرمائشی سوال ہے بہت سے لوگوں کا, اور میرے پاس یہ بہت ای میلز بہت زیادہ ہیں, اور آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے خان صاحب سے سوال کرنا, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کے کہنے پہ سوال. یہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور آپ کے ساتھیوں کا فرمائشی سوال ہے کہ خان صاحب ہم نے آپ کو روکا تھا کہ 13 اگست کو لیاقت باغ کے جلسے میں نہ جائیں, آپ ہمارے روکنے کے باوجود گئے, جلسہ کامیاب نہیں ہوا, آئندہ بھی جائیں گے؟ دیکھیے, پہلے تو میں واضح کر دوں کہ شیخ رشید کے ساتھ آپ کو پتہ آپ کے پروگرام میں میرے اختلافات تھے, لیکن شیخ رشید کی جو پچھلی 4 سال کی پرفارمنس ہے, جس طرح انہوں نے سٹیٹس کو اٹیک کیا ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو ایک چینج چاہتے ہیں, میں نہیں جانتا ان کے دلوں کی بات کیا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں 4 سال ان کو ٹی وی پہ جو دیکھا ہے, وہ مسلسل انہوں نے دونوں پارٹیز کو کہا ہے کہ ان دونوں کے مفادات ایک ہیں, جو میں کہتا ہوں, اور انہوں نے آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک نورا کشتی ہو رہی ہے کیونکہ 3.5 سال تو خیر ویسے الائنس کی ہوئی تھی انہوں نے, وہ تو ہمارے پریشر پہ نکلے, تو وہ مسلسل ان کا ایک اٹیک رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری پارٹی کا اندر یہ ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں گے سب ان لوگوں کو جو کہ ایک چینج چاہتے ہیں اور سٹیٹس کو کے خلاف ہیں. انہوں نے مجھے دعوت دی اس کے اوپر اپنے جلسے پہ, شیخ رشید کا جلسہ تھا, انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بلایا, میں چلا گیا. میں لوگ کوئی کہیں اچھا ہے برا ہے, یہ جانا تھا نہیں جانا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوآپریٹ کرنا. شیخ رشید کی جو ٹی وی پہ پرفارمنس ہے اینٹی سٹیٹس کو, بالکل مجھے جانا چاہیے تھا, مجھے کوئی اس میں ریگریٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے اس پہ کچھ سوالات کرنے ہیں, لیکن سوالات سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جو خان صاحب کی اکنامک پالیسی ہے اس پہ ان سے بات کرتے ہیں.